मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों में इस्लामाबाद के अंदर वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर ने एक इजलास बुलाया और उसका नाम निज़ाम सलात रखा। सबसे पहली बात, इस्लाम की ये जो टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात होती हैं, इनके पीछे बड़े मतलब होते हैं। निज़ाम सलात, इस निज़ाम को कहते हैं कि अल्लाहु अकबर की आवाज मुअज्जिन की जुबान से निकले तो कारोबार बंद हो जाएं, शटर डाउन हो जाएं, दुकानें बंद हो जाएं, जिंदगी के अमूर मुअत्तल हो जाएं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने जो उनका हमसाया रहता था, उसके बारे में यही बात मिलती है कि जब पूछा गया उसकी बीवी से, एक आलिम दीन ने कहा मैंने देखा जन्नत में ये लुहार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ है जन्नत में, मुझे बता वो क्या अमल करता है। कहती है मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि जिस वक्त मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा देता था, अगर उसका हथौड़ा लोहा कूटते हुए गर्दन से पीछे होता तो ये हाथ एक सेकंड के लिए आगे भी ना आता, वो हथौड़ा वो पीछे छोड़कर नमाज के लिए चल पड़ता। निज़ाम सलात, नाम आप निज़ाम सलात रख रहे हैं और फैसला आप औकात सलात का कर रहे हैं। निज़ाम सलात तो ये है कि हुकूमत और हुक्मरान लोगों के ऊपर नमाज को ऐसे फर्ज की तरह वाजिब कर दें, जिस तरह हजरत अबू बकर ने मानीन ज़कात और मुनकिरीन ज़कात के बारे में कहा था कि मैं तलवार उठा लूंगा, मुर्तद समझता हूं जो ज़कात का इनकार करे। अगर हुक्मरान ये कि जो नमाज का इनकार करे और नमाज पढ़ने ना आए, मैं उसके खिलाफ तलवार को बुलंद कर दूंगा। इसको निज़ाम सलात कहते हैं। आपने नाम निज़ाम सलात रखा और उसके अंदर मशवरा होने के बाद आप लोगों ने कहा जनाब अहले हदीस भी, देवबंदी भी, सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए, हर नमाज का एक ही वक्त होगा, एक ही वक्त में अजान दी जाएगी। इसके बारे में ये बज़ाहिर बड़ा खुशनुमा आपको नजर आएगा और मौलवियों को क्या इतराज है। सबसे पहली बात, मैं वजीर मौसूफ से 10 बस्ता ये बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम कोई भी ऐसा फैसला उलमा से रुजू किया करें, उलमा से बात किया करें। ये आपके जहन की गलत फहमी और खाम ख्याली हो सकती है कि अलग अलग वक्त में नमाज पढ़ना इख्तलाफ है। ये दिमागी मरज किसी शख्स का हो सकता है, जिस तरह ये दिमागी मरज बात चांद देखने वालों का भी है कि पूरी दुनिया में एक ही वक्त चांद होगा तो ये इत्तेहाद उम्मत है। ये इत्तेहाद उम्मत नहीं है, ना रसूलुल्लाह को ना दीन को मतलूब है। और आपकी ये जो कज फहमी है कि एक ही वक्त में नमाज हो तो शायद ये इत्तेहाद है और ये फिरका वरीयत के खिलाफ एक बड़ा मुस्तहसन अमल है। तो आप ये अपनी कज फहमी का इलाज कीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए, उलमा से राय लीजिए, आप उलमा से पूछ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 वफद आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वफद को पहले दिन सारी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ाई और दूसरे दिन सारी नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ाई। और क्या हुक्म दिया, इस वक्त से इस वक्त के माबैन इन नमाजों का वक्त है, जिस वक्त को मर्जी इख्तियार करो। इबादत के अंदर यह कदगन लगाना कि आप इस ही वक्त नमाज को अदा करेंगे और इस ही वक्त को अदान देंगे, ये इंसान के बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। ये मुसलमानों के फिरकों की बात नहीं है। ये तो गैर मुस्लिम के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते इस्लामी शरीयत में कि ईसाई इतने बजे इबादत करे, यहूदी इतने बजे इबादत करे। इसमें कबाहत क्या है जी? पहली बात यह है कि ये इसको इत्तेहाद समझना ही कज फहमी है। रसूलुल्लाह के दौर में मस्जिद नबी में इशा की नमाज होती थी और बाद साहबा अपने इलाकों में जाके इशा की नमाज पढ़ाया करते थे। गोया एक वक्त में नमाज मतलूब ही नहीं है शरीयत में, और ना ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की निशानी है। आपको किसने कहा ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की निशानी? ये तो इंसान के बुनियादी हकूक को सलब करने के जैसा है कि एक ही वक्त में नमाज हो। मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अहले सुन्नत के और बिलखुसूस अहले हदीस जैसे ही सूरज गरूब होता है मगरिब की अजान दे देते हैं, एक लम्हे की भी तखीर नहीं करते। फिक़ह हनफी के बाद साथी 1-2 मिनट की तखीर के एहतियाती के कायल हैं। सिर्फ इस अजान के ऊपर गौर करना। और अहले तशय्यो के नजदीक जब सूरज गरूब हो जाए तो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू ही नहीं होता। कितनी देर बाद होता है?
10-12 منٹ کے بعد جب رات پھیلنا شروع کر دیا، سردار محمد یوسف صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اتحاد و اتفاق کی نشانی ہے تو آپ اہل تشیع کو اس بات کے اوپر قائل کر سکتے ہیں کہ جس ٹائم سورج غروب ہو اسی ٹائم اذان دے دی جائے، کیا وہ دیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ کافروں کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر اذان دینی ہے یا آپ نے اس ٹائم کے اوپر عبادت کرنی ہے۔ آپ مسلمانوں کو اس چیز کا پابند کر رہے ہیں جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود رہی ہے، صحابہ کے دور میں موجود رہی ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ اتفاق و اتحاد ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ وجہ میرے نزدیک، میرے مسلک کے نزدیک، ظہر کی نماز کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی شروع ہو اذانیں دے کے سب سے پہلا کام جو فرض واجب ہو جائے اس کو ادا کیا جائے۔ اور ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی جو ہیں احناف کے نزدیک وقت ہو بھی جائے تو اس کو مؤخر کر کے کچھ وقت کے اندر داخل ہو کے کچھ تاخیر سے اذان دی جائے۔ ان کے نزدیک جب ہمارا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت نماز ظہر کا مثال دے رہا ہوں، وقت ہی نہیں شروع ہوا، اور آپ اہل حدیث کو یہ بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ اس وقت نماز ادا کریں جس کو وہ خلاف سنت سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، آپ یہ بیان بھی دیتے ہیں جی اہل حدیث نے تائید کر دی، دیوبند نے تائید کر دی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان، مولانا حنیف جلندری، مولانا احمد لدھیانوی، اگر آپ ان کو مائنس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند مکتبہ فکر کی تائید آ گئی ہے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ بعین اسی طرح چند سرکاری اور درباری مولویوں کو جو آپ کے تنہا یافتہ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے آپ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث کی تائید آ گئی ہے۔ اہل حدیث کا موقف اور تائید صرف اہل حدیث کا نقطہ نظر اور موقف وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا موقف ہے، اور وطن عزیز کے اندر اہل حدیث کا نمائندہ موقف وہ ہوگا جس کے اوپر جمعیت اہل حدیث پاکستان تائید اور تصدیق کی مہر کو ثبت کرے گی۔ آپ جمعیت اہل حدیث کو مائنس کر کے یہ سمجھتے تائید ہو گئی ہے، نہیں مانتے، اور جن کے موقف کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ تائید ہے ان کا موقف ہی کوئی نہیں۔ بھائی سرکاری اور درباری مولویوں کا بھی کوئی موقف ہوتا ہے، ان کو تو تھمایا جاتا ہے بھائی آپ نے یہ موقف پیش کرنا، ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا کوئی موقف نہیں ہے۔ نظام صلاۃ کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم ہو، اور وقت کا جو تنوع ہے وہ مفید ہے امت کے لیے۔ میری نماز ایک مسجد میں باجماعت رہ جاتی ہے، آپ کو مرد کی باجماعت نماز کا ہی پتہ نہیں ہے۔ مسلمان مرد کے اوپر مسجد کے اندر باجماعت نماز فرض ہے، اذان ہو گئی ہے، ایک مسجد میں نماز ہو گئی ہے، کہاں پڑھنی ہے نماز؟ او بھائی دوسری مسجد میں بھی وقت ہے، چلے جاؤ۔ ایک جگہ سے جماعت فوت ہو گئی ہے تو دوسری جگہ جا کے پڑھ لو، پورے کا پورا اجر و ثواب مل گیا۔ یہ جو تنوع ہے یہ امت کے لیے مفید ہے۔ آپ کی عقل عجیب ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ یہ خوشنما ٹائٹل دکھا کے جو اصل گرد و غایت ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے۔ نظام صلاۃ رائج ہو جانے کے بعد، اور یہ بھی عقل کی کتنی کمی ہے، نمازوں کے اوقات کس کے ساتھ متعین ہے؟ سورج کے ساتھ۔ اور لاہور میں جس وقت سورج غروب ہوتا ہے کیا اسلام آباد میں بھی اسی وقت ہوتا ہے؟ کیا کراچی میں بھی اسی وقت ہوتا ہے؟ اور یہ کیسی خام خیالی آپ کے دماغ میں آ گئی؟ پورے وطن میں ایک وقت میں نماز، یا ایک شہر میں ایک وقت میں؟ یہ مطلوب ہی نہیں ہے شریعت کو، یہ شریعت کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اور جس کو آپ اتحاد سمجھتے ہیں وہ آپ افتراق کی بنیادیں اور بیج بو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اہل تشیع کو منائیں کہ جس وقت اہل سنت مغرب پڑھتے اذان دیں گے، اور یہ اسلام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ عبادت کا حق ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی وقت کے مطابق اختیار ہے۔ اس علاقے یہ بازار کی مسجد ہے، اس کو اختیار ہے یہ عشاء جلدی پڑھ کے گھر چلا جائے۔ یہ کالونی کی مسجد ہے، اس کو اختیار ہے کہ لوگوں نے کاروبار اور تجارت سے آنا، یہاں پہ تاخیر کر کے عشاء کی اذان ہوگی۔ یہ کمیونٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ کمیونٹی کا فیصلہ ہے۔ اور اس میں کوئی آج تک بتائیے، اچھا یہ نا ڈکوسلے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے اس وجہ سے امت میں نماز کی اوقات کی وجہ سے امت میں کوئی اختلاف ہے۔ کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کو مجتمع کرنا ہے، اس کے اوپر اتفاق پیدا کرنا ہے جہاں پہ اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ اور جہاں اختلاف حقیقی موجود ہے کہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ گونگے بن کے بیٹھے رہیں گے۔ جو اختلاف حقیقی ہے جس کی وجہ سے قتل قتال معاشرے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے،
میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا کبھی 8 تراوی اور 20 تراوی کے اوپر قتل ہوتے دیکھا نہیں، وہ 20 پڑھتے رہے، ہم 8 پڑھتے، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن پیش یہ کیا جاتا ہے، پیش امت گمراہ کرنے کے لیے مولویوں کے خلاف ایک پراپوگنڈا، ایک فتنہ اور فساد کی، مولوی حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے، اصل جو مقصد اور تھا وہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نا علماء کو اپنی مرضی کے موضوعات دیا کریں گے۔ اصل بات یہ نظام صلاۃ جب رائج ہو جائے گا، سارے ہمارے انڈر آ جائیں گے، پھر ہم جو لکھا ہوا دیں گے مولوی بس اسی کو پڑھے گا، حکومت اور سرکار کے خلاف زبان سے کبھی بات نہ نکل جائے مولوی کی، اس کا وظیفہ بھی بند ہو جائے گا۔ کل یہ بھی آ گیا اخباروں کے اندر، سی ٹی ڈی کے اندر نام دیے جائیں گے، جو مولوی، اور بھائی مولوی کا کام ہی غلط بات کو ٹوکنا۔ مجھے بات بتائیے، خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر، اور امت کی مصلحت کے لیے جو حقیقی مسئلہ، آپ نے تو ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کوئی معاشرے میں انتشار ہی نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی ہے، ایک بندے کی فلاں جگہ نماز رہ گئی، وہ دوسری جگہ جا کے پڑھ لے۔ حضرت عمر نے ایکچوئل مسئلے کو جب دیکھا نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو خطبہ دے دیا، لا تغالوا فی مہور النساء، اللہ کے بندے ڈر جاؤ، اللہ کے بندوں ڈر جاؤ، اپنی عورتوں کے جو مہر ہیں ان کو اتنا نہ بڑھاؤ، عورتیں اپنے مہروں کو کم کریں، میں عمر ہوں، آرڈیننس ہے، خلیفہ راشد ہے، عورت اسی خطبے میں موجود ہے، حضرت عمر کو پکڑ کے کہتی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، عمر تو کہتا ہے مہر کی رقم کو اتنا کر دیا جائے اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر مہر ایک پورے کا صرف ڈھیر سونے جواہرات کے بھی مہر ہو، آپ مہر کو کیسے محدود کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا جس چیز کی اللہ اجازت دے میں محدود نہیں کر سکتا۔ سردار محمد یوسف صاحب، جس چیز کی اللہ نے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو آپ ایک وقت میں مقید نہیں کر سکتے، اور نہ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، جس چیز کے آپ پابند علماء کو کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے اوپر بات کیجیے کہ اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ علماء گفتگو اور تقریر کے اندر ایک ضابطہ اخلاق، ایک نمونہ، پہلے بھی ہم نے پیغام پاکستان کو سپورٹ کیا، تکفیر کے فتووں کے خلاف بات کی ہے، پہلے بھی کی ہے۔ اس طرح کے ضابطہ اخلاق کو قبول کرنا الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں پابند کریں گے اور ہمیں مجبور کریں گے تو ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، اور آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کی تائید کسی سرکاری مولوی سے کروا کے یہ سمجھے کہ یہ اہل حدیث کا نمائندہ موقف ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے اس وقت وطن عزیز کے اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اس موقف کی تائید کرتے ہیں جس کی تائید جمعیت اہل حدیث پاکستان کرتی ہے، جس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر نے رکھی تھی۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔